में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर स्टीफन जेम्स है और मेरा ताल्लुक़ फिलडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ पाकिस्तान से है। मैं खुदा का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने हमारे भाई को पास्टर दानिश पीटर को जो है वो सरफराजी बख्शी है और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी खिदमत में एक और स्टेप आगे बढ़ाकर ग्रेस नेटवर्क का आगाज़ किया। अब ये जब चैनल है और ये सैटेलाइट पर जाने वाला है और मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ इस मिनिस्ट्री के लिए खुदा ने और फजल दे, और इस बात के लिए भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं इनकी तवासुब से वो पैगाम जो खुदा ने मुझे दिया है बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी की बेहतरी और भलाई के लिए आपके साथ शेयर कर सकूं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अजीज़ों, आज जो बात मैं करना चाहता हूँ, जो मैसेज खुदा ने मुझे दिया है वो है खुदा का इंतज़ार करना। आज जब हम इस दौर में से गुज़र रहे हैं, जब मुश्किलात का दौर है, परेशानियों का दौर है, लॉकडाउन्स का दौर है, बिज़नेसेस और जो काम काज है का जो सिलसिला है वो कम है, तो बहुत सारे लोग जो है वो परेशान हैं और वो इस परेशानी में ये नहीं सोच पा रहे, ये नहीं समझ पा रहे कि हमें मज़ीद करना क्या है। एक ईमानदार होते हुए, एक मसीही होते हुए या मसीही ईमानदार होते हुए मेरी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, हम उनको देखेंगे। और उसमें जो मैंने जो सीखा है वो ये है कि अगर मैं खुदा का इंतज़ार करता हूँ तो खुदा मुझे ज़रूर सरफराजी देगा, क्योंकि खुदा का इंतज़ार करने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते। कुछ बातें हैं जो बाइबल मुक़द्दस में दर्ज हैं, हम उनका जो है वो ज़रूर ज़िक्र करेंगे। उससे पहले बात करते हैं इंतज़ार की, वेटिंग की। इंतज़ार करना बहुत मुश्किल काम है। इंतज़ार इंसान को थका देता है। जब हम जिस्मानी तौर पर इंतज़ार करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बेजारी भी आती है, उकताहट भी आती है, हम एग्रेसिव भी होते हैं और हम इरिटेशन में का भी शिकार होते हैं। लेकिन वही इंतज़ार जब हम खुदा का कर रहे हों तो उसमें फिर ये सब चीज़ें जो हैं वो ज़रूर आती हैं, इंसानी जिस्म रखते हुए आती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब हम रूह में खुदा के साथ खुदा का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी में बेहतरी और भलाई खुदा ज़रूर लेकर आता है। बात एक जो है वो हमेशा अपने अपने जहन में रखनी है, वो ये है कि खुदा का इंतज़ार करने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते। चंद बातें हैं कलाम मुक़द्दस में से, हम उन्हें जो है वो ज़रूर देखेंगे। जो पहली बात मेरे जहन में आती है हमेशा जब मैं इस ताल्लुक़ से बात करता हूँ वो है मीका की मार्फत जो उसका सहीफ़ा है, मीका का जो सहीफ़ा है अंबिया असग़र में, उसमें मीका 7:7 में लिखा है, लेकिन मैं खुदा की राह देखूँगा और अपने निजात देने वाले खुदा का इंतज़ार करूँगा, मेरा खुदा मेरी सुनेगा। जो खुदा का रास्ता देख रहा है वही उस खुदा का रास्ता देख रहा है जिसने उसे निजात दी है, और जिसने पहले निजात दी है वो आगे भी निजात देगा। और मीका जैसे कहता है कि मेरा खुदा मेरी सुनेगा। ज़बूर नवीस कहता है मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतज़ार करूँगा। दाऊद कह रहा है कि मैं सुबह दुआ करूँगा फिर इंतज़ार करूँगा, और अगर दुआ ही नहीं की तो फिर हम खुदा का इंतज़ार कैसे कर सकते, क्योंकि हमारा उसके साथ कनेक्शन नहीं है। फिर हम अगर दुआ नहीं कर रहे, हम कलाम नहीं पढ़े, तो फिर हमें नहीं पता कि खुदा ने कौन कौन से वादे हमारे साथ किए हैं। जो पहली बुनियादी बात है वो ये कि आप दुआ में वक्त गुजारना शुरू करें, बाइबल मुक़द्दस को पढ़ना शुरू करें, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है जो शरीयत की ये किताब तेरे मुँह से ना हटे, जो दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तो एहतियात करके अमल कर सके, तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। इंतज़ार ख़त्म होगा, कामयाबी यही है कि आपका इंतज़ार ख़त्म हो। और जैसे बहुत सारे लोग हैं वो इंतज़ार करते हैं कि कब जो है वो हमारी बुरे हालात ख़त्म होंगे, कब मुझे प्रमोशन मिलेगी, कब मेरे बिज़नेस में मुझे सक्सेस मिलेगा। आसान हल यह है कि आपका खुदा के साथ राब्ता हो, आपकी खुदा के साथ दोस्ती हो, उसको आप उसे वक्त दे रहे हो। ये खुदा ने हमें अपने लिए बनाया कि हम उसकी हम करें, हम बाकी सारे कामों में मसरूफ़ हैं। खुदा को वक्त देना जो है वो थोड़ा सा हमें मुश्किल लगता है। फिर सुलेमान भी कहता है ज़बूर 130 में, मैं खुदा के कलाम पर एतमाद करूँगा, क्योंकि जो कुछ कलाम में लिखा है इसका मतलब है वो होगा, और यीशु मसीह के सारे वादे, खुदा के सारे वादे हाँ के साथ हैं। अब वो जो सारे वादे हाँ के साथ हैं तो मुझे ये यकीन होना चाहिए, या आप में से हर एक को जो इंतज़ार कर रहे हैं खुदा को, नहीं यकीन होना चाहिए कि खुदा एक दिन जो है वो उनकी मुराद को ज़रूर पूरी करेगा। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इमसाल की किताब में भी लिखा है सारे दिल से खुदावन पर तवक्कल कर और उसी के कलाम पर तकिया कर, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। वो तभी करेगा
جب میں اس کا انتظار کر رہا ہوں، اور اس کا انتظار میں تب کروں گا جب میں کلام کو سمجھتا ہوں گا، کلام کو پڑھتا ہوں گا اور اس کے ذریعے میں دعا کرتا ہوں گا۔ بائبل مقدس میں کچھ لوگ ہیں جن کا ذکر ہے، جن کے بارے میں کلام مقدس میں بیان کیا گیا ہے، میں ان کے تعلق سے بھی تھوڑا بتانا چاہتا ہوں۔ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے خدا کا انتظار کیا، اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں خدا کا انتظار کیا، خدا نے انہیں رویا بخشی، خدا نے انہیں جو ہے وہ کلام بخشا، اور خدا نے ان سے وعدہ کیا کہ یہ کام میں تمہاری زندگی میں کروں گا، پھر وہ خدا کا انتظار کرتے ہیں۔ ہمیں ایسے رول ماڈلز بائبل مقدس میں مل رہے ہیں۔ اب ہم نے اگر ان کی زندگیوں سے بھی نہیں سیکھا نا، تو پھر ہم نے کچھ نہیں سیکھ پانا، پھر ہم نے کوئی ترقی نہیں کر پانی۔ بائبل مقدس اسی لیے ہے، کلام خدا کا اسی لیے ہے کہ میں اس سے اپنی زندگی کی انسپریشن لے سکوں، میں اس سے حوصلہ لے سکوں، سیکھ سکوں، سمجھ سکوں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ترتیب میں لا سکوں۔ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں ایک نوجوان کی، ایک لڑکے کی، جو بائبل مقدس کے حساب سے جب میں اس کی بات کروں تو وہ لڑکا ہی ہے۔ 12 سال کی عمر میں خدا نے یوسف سے کلام کیا خواب کے ذریعے سے۔ اب خدا اسے خواب میں دکھا رہا ہے کہ سورج اور چاند اور ستارے، 12 ستارے سب مل کر اسے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب وہ چونکہ بچہ تھا اس وقت، اس کی عمر کم تھی، اور کلام میں لکھا جب میں بچہ تھا میں بچوں کی سی باتیں کرتا تھا، تو میں سمجھتا ہوں شاید وہ اپنے ٹیبل پر چڑھ کے کھڑا ہو گیا ہوگا، کیونکہ سب بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، پتہ نہیں لنچ کر رہے ہوں گے، ڈنر کر رہے ہوں گے، اور وہاں وہ اس بات کو ڈسکلوز کر رہا ہے، وہ اس بات کو جو ہے وہ اس بات کو پروکلیم کر رہا ہے، اس کا اعلان کر رہا ہے کہ میں جی یہ ہونے والا ہے، تم سب مل کر مجھے سجدہ کرو گے۔ اب جب کسی نے ترقی کرنی ہوتی ہے تو اپنے ہی آگے جو ہے وہ مخالفت کا آغاز بھی کرتے ہیں۔ اس کے بھائیوں کو اس سے حسد ہونے لگی۔ اب ہمیں پتہ ہے کلام مقدس میں کیا ہوا، اس کو اٹھا کے جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ کنویں میں ڈال دیا، پھر اسے اٹھا کے جو ہے وہ مصریوں کے ہاتھ بیچ دیا۔ اب مصریوں کے ہاتھ جب اسے بیچ دیا، وہاں پوتیفر کی بیوی جو ہے وہ اس پر الزام لگا رہی ہے، بلکہ اسے گھیرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن جو خدا کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں وہ بھاگتے ہیں۔ اب خدا کا انتظار یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب ایک لڑکی نے آ کے جو ہے وہ تھوڑے سے جو ہے وہ پھول نشاور کیے یا تھوڑی سی جو ہے وہ اٹریکشن دی، تو وہ جو پرپس ڈرائیون منسٹرز ہیں، جو بامقصد لوگ ہیں، جن کا مقصد خدا کا انتظار کرنا ہوتا ہے، وہ کسی بھی طرح کی آزمائش میں نہیں پھنستے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ اس سے بھاگا، پوتیفر کی بیوی سے بھاگا ہے۔ اچھا وہ بھاگا تو وہ بھاگنے پہ اس کو جو ہے مزید سزا ملی، اسے جو ہے وہ قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ آج کے نوجوان ہوتا، آج کی نسل کا ان کے اندر لے اے چنگی گل ہے، میں خدا دے نیڑے جانے، جتنا میں خدا کے قریب جا رہا ہوں اتنی برائیاں مجھے گھیر لیتی، اس سے بہتر ہے کہ میں وہ بدی کر لیتا۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو، لیکن اگر ایسی بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، وہ بدی کر لیتے تو پھر وہ خدا کا جو انتظار ہے وہ ختم ہو جاتا، وہیں خدا کی برکت وہیں رک جاتی۔ نے خدا کا انتظار کیا ہے، قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے، لیکن جب سرفرازی کا وقت آتا ہے، وقت پورا ہوتا ہے، پھر خدا، جیسے خدا نے کرنیلیس سے کہا نا کہ تیری یادگار کا دفتر لگا ہے، پھر خدا یاد رکھتا ہے، اور خدا کی نگاہوں میں ہوتے ہیں اس کے سارے لوگ۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا، اسے جو ہے فرعون بلا رہا ہے، پوری سٹوری سے آپ واقف ہیں، کیسے جو ہے اس کی خوابوں کی جو ہے وہ تعبیر کی گئی، اور اس نے کہا کہ اس جیسا سمجھدار شخص مجھے پورے مصر میں کہیں نہیں ملنے والا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ سرفرازی دیکھیں، انتظار پورا ہو رہا ہے تو سرفرازی بھی آ رہی ہے، اور جب سرفرازی آ رہی ہے تو فرعون اٹھ کر اسے کہہ رہا ہے کہ اس پوری مملکت کا مالک تو ہے، صرف تخت کا مالک ہونے کے سبب سے میں جو ہوں وہ مالک ہوں، میں فرعون ہوں، اس لیے باقی ساری جو چیزیں ہیں وہ تیرے اختیار میں، تیرے کنٹرول میں۔ پھر ہمیں پتہ چلتا وہ جو خواب، جو رویا اس نے دیکھی، اس کے بھائی اور سارے اس کی جو فیملی ہے وہ آتے ہیں اور وہ آ کے اسے سجدہ بھی کرتے ہیں۔ ایک لاجیکلی کسی بک میں پڑھ رہا تھا کہ 13 سال کا عرصہ جو ہے وہ 13 سے 14 سال کا عرصہ لگ گیا اس پوری جو ہے وہ اس پوری خواب کو پورا ہونے میں۔ جو انتظار جو اس نے کیا وہ تقریباً 13 سے 14 برس جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے۔ 12 سال کی عمر میں خدا سے کلام کر رہا ہے، 25-26 سال کی عمر میں جا کے جو ہے وہ خدا سے سرفرازی دے رہا ہے۔ میں اور آپ ہوں گے تو ہم 13 دن میں انتظار نہ شاید کر پائیں، لیکن جو خدا کا انتظار کرتے ہیں وہ ضرور سرفرازی پاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں کلام مقدس میں ملتا ہے، دانیل کے تعلق سے ملتا ہے، دانیل نے خدا کے ذریعے میں دعا کی۔ اب جب دانیل دعا کر رہا ہے، اس کی دعا کا جواب نہیں آ رہا، لیکن وہ مسلسل دعا کر رہا ہے، مسلسل دعا کر رہا ہے، مسلسل دعا کر رہا ہے۔ 21 دن تک وہ دعا کرتا رہا، روزے میں رہا، 21 دن کا روزہ جو سے کلام میں لکھا ہے، 21 دن تک وہ مسلسل دعا میں ہے۔ اب میں اور آپ اگر ہوں گے اور ہمیں جواب نہیں آ رہا ہوگا، ہم سمجھیں گے خدا شاید ہم سے ناراض ہے، خدا میری نہیں سننے والا۔ اب وہ 21 دن تک مسلسل خدا کا انتظار کر رہا ہے، وفاداری کے ساتھ انتظار کر رہا ہے۔ خدا کا فرشتہ آیا، خدا کا فرشتہ آ کے اس سے کیا کہہ رہا ہے؟ اے عزیز مرد،
جس کی دعا کا جواب نہیں آ رہا ہوتا اس کے ذہن میں آ جاتا ہے خدا میری نہیں سنتا، خدا شاید ان کی سنتا ہے، شاید اس کی سنتا ہے، شاید اس کی سنتا ہے، میری نہیں خدا سنتا، اسی لیے میری دعا کا جواب نہیں ہو رہا۔ 21 دن 3 ہفتے سے میں دعا کر رہا ہوں، میری دعا کا جواب نہیں آ رہا۔ لیکن جب جواب آیا تو خدا کو پتا تھا کہ شاید یہ انسان ہوتے ہوئے کیا کیا سوچ سکتے ہیں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کی جو انسان کی روشیں ہیں وہ خدا کے سامنے ہیں، اس کی جو دل کی تدبیریں ہیں وہ بھی خدا کے سامنے ہیں، لیکن وہ تو خدا کے خادم ہیں، بڑے خادم ہیں۔ دانیل نبی کی بات ہم کر رہے ہیں، وہ انتظار کر رہا ہے اور دعا کر رہا ہے، شاید، یہ میرا ماننا ہے، یہ میرا قیاس ہے، شاید کہیں اس کے ذہن میں یہ بات ہوئی ہو، پتہ نہیں شاید خدا کسی بات سے ناراض ہے، اسی لیے تو فرشتہ آ کے اسے کہہ رہا ہے اے عزیز مرد دانیل، کیا بات ہے، اس کا انتظار پورا ہو رہا ہے، خدا پیغام بھیج رہا ہے اور ڈائریکٹلی آ کے جو ہے اس بندے کو بتایا جا رہا ہے کہ تو بڑا خاص ہے، تو عزیز ہے، تو بہت خاص ہے، جس روز تو نے دل لگایا اسی پل تیری سن لی گئی تھی۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ جس روز تو نے دل لگایا اسی پل تیری سن لی گئی تھی۔ بعض دفعہ کچھ مشکلات ہوتی ہیں، کچھ ایسی بیرونی قوتیں ہوتی ہیں، ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کے سبب سے ہماری دعا کا انسٹنٹ جواب نہیں آتا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بس ہون دعا کیتے تھے ہونی، ادھر میں نے دعا کا آمین کیا اور ادھر مجھے اس کا رزلٹ مل جائے۔ خدا کا انتظار کرنا سیکھنا ہے ہمیں، کہ جتنا زیادہ ہم خدا کا انتظار کرتے ہیں ہمیں خدا کی قربت میں جانے کا موقع ملتا ہے، خدا کے قریب رہنے کا موقع ملتا ہے۔ وفاداری کے ساتھ اگر کریں گے، بیزاری کے ساتھ کریں گے تو شاید ایک لمحہ بھی آپ جو ہے وہ خدا کا انتظار نہ کر پائیں، پھر برکت نہیں آتی، پھر بلیسنگز نہیں آتی ہیں، پھر مشکلیں اور پریشانیاں آپ کو گھیرے رہتی ہیں۔ عزیزو، ہمیں بائبل مقدس میں پتہ چلتا ہے، ایک بہن کے بارے میں بھی کلام مقدس میں ذکر ہے، حنا کی، وہ بھی خدا کا انتظار کر رہی ہے، ایک عرصہ جو ہے وہ گزر گیا ہے، اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے، وہاں سے بچے پیدا ہو رہے ہیں، جو ہے وہ اولاد بڑھ رہی ہے، فیملی گرو کر رہی ہے، لیکن وہ خدا کا انتظار کر رہی ہے اور پریشانی میں انتظار کر رہی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایک دن وہ ہیکل کے دروازے پہ آدھی رات کو، آدھی رات یہ نہیں آج کے 2-3 بجے والا آدھی رات نہیں، تب 7-8 بجے کا ٹائم ہی آدھی رات گنا جاتا تھا، وہ جب وہاں پہ قربانی گزرانے گئے ہیں کہ وہ ہیکل کے دروازے کے سامنے آ کے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ سسکیاں لے لے کے رو رہی تھی، ہوکے لے لے کے رو رہی ہے، اور اس کی آواز جو ہے وہ بہت ہی دھیمی، بہت ہی مدھم ہے۔ خدا کا خادم دروازے پہ گیا آواز سن کے، ایلی کائن، اور جا کے اسے کہتا ہے بی بی کار جا، تو نشہ کر کے تھے آ گئی؟ اس نے کہا میں نشے کی حالت میں نہیں ہوں، میں تو اپنا دل اپنے خدا کے سامنے ڈھیلنے آئی ہوں۔ جب اس نے یہ بات کی تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے انتظار کا وقت پورا ہوا۔ خدا کے خادم نے کہا جا، اگلے سال جب تو آئے گی اپنے ساتھ بیٹا لے کے آئے گی، اولاد لے کے آئے گی، فرزند لے کے آئے گی۔ اور ایسا ہوا، اگلے سال جب وہ آئی تو وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ فرزند بھی لے کے آئی۔ انتظار کیا، خدا پہ بھروسہ کیا، خدا نے جو ہے وہ اسے برکت بخشی، خدا نے اسے سرفرازی بخشی۔ ہم موسیٰ کے تعلق سے بھی تھوڑی بات کرتے ہیں۔ موسیٰ نے بھی خدا کا انتظار کیا۔ اب دیکھیں وہ 25-26 سال کی ایج میں خدا سے کال کر رہا ہے آجا، پھر 40 سال کی ایج میں خدا سے کہہ رہا ہے میں تجھے بیٹا دینے والا ہوں، پھر مزید آگے بڑھ رہا ہے۔ اب وہ انتظار کر رہے ہیں، عرصہ گزر گیا، سالوں گزر گئے ہیں، وہ خدا کا انتظار کر رہے ہیں۔ اتنا انتظار کیا کہ جب 100 برس کے ہو گئے، خدا تب اسے جو ہے وہ سرفرازی دے رہا ہے، اور خدا انہیں جو ہے وہ اولاد دے رہا ہے۔ خدا کے لوگ آ رہے ہیں، خدا کے مطلب لکھا کہ 3 جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اس کے پاس آئے، اسے ضیافت بھی تیار کی ہے، اور سارا جو پردے کے پیچھے سن رہی ہے وہ اس بات پر مسکرا رہی ہے کہ اب کیسے پاسبل ہے، کیونکہ اب جو جسمانی طور پر جو ان کی قوت ہے وہ اس سے باہر نکل چکے ہیں، اب یہ پاسبل نہیں ہے، لیکن خدا ناممکنات کا خدا ہے۔ خدا نے اس کے لیے اس نا امیدی میں ان کے لیے امید پیدا کی، کیونکہ وہ خدا کا انتظار کر کے خدا پہ بھروسہ کیا ہوا ابراہیم۔ پھر خدا نے اسے کہا، وہ یہ بھی بات جو ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ وہ اپنے خادم کے لیے کہہ رہا ہے کہ خداوند میں اس سے اپنا بیٹا بنا لیتا ہوں، اسی کو ساری میراث جو ہے وہ میں دے دوں گا، اسی کے وسیلے سے تو جو ہے وہ اپنا وہ وعدہ پورا کرنا کہ میں تیری اولاد کو آسمان کے ستاروں کی مانند اور سمندر کی ریت کی مانند جو ہے وہ بڑھا دوں گا۔ وہ کہہ رہا ہے شاید اس کی، خدا نے کہا نہیں، تیرے قلب سے میں تجھے ایک بیٹا دوں گا۔ اب وہ انتظار کر رہے ہیں، ایک لمبا عرصہ انتظار کیا، پھر خدا نے انہیں اسحاق دیا۔ اگر انتظار نہ کرتے
تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے خادم کو اٹھاتا اور اسی کو اپنا بیٹا جو ہے وہ بنا لیتا اور سارا کچھ اس کے نام پہ کر دیتا, ساری جائیداد اس کے پاس چلی جاتی, سب کچھ, بلکہ اس کے ساتھ اس کا بھتیجا لوط بھی تھا, اسے بھی وہ لے کر آ سکتا تھا, کچھ بھی ہو سکتا تھا. پاسبلٹیز ہیں. ہم انسان ہوتے ہوئے آج دوسری پاسبلٹیز کو جو ہے وہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں یہ بات بائبل مقدس میں ضرور لکھی ہے, تجربے سے معلوم کرتے رہو کہ خدا کی کیا مرضی ہے. بعض دفعہ تجربے جو ہیں وہ ہمارے غلط بھی ثابت ہو سکتے ہیں. اس لیے یہ بھی لکھا کلام میں کہ صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے. آج ہم اتنے مصروف ہو گئے ہیں, آپ یقین کیجئے گا, میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں وہ جو صلاح لینا, کسی سے بات کرنا یا ڈسکس کرنا کہ میری زندگی میں یہ چل رہا ہے, میں اس چیز کا انتظار کر رہا ہوں, وہ اسے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں ہماری کمی ہے. لیکن جو لوگ دوسروں سے رائے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ خدا نے کلام کرنا ہوتا ہے, خدا کسی کے وسیلہ سے بھی کلام کر سکتا ہے, کسی کے وسیلہ بھی بات کر سکتا ہے. خدا پر انہیں ان کی صلاح کاری کر کے انہیں جو ہے وہ بلیس کرتا ہے, برکت دیتا ہے. اور جو خدا کا انتظار کر رہا ہے, جتنے لوگ خدا کا انتظار کر رہے ہیں کلام مقدس میں, یہ تو وہ ہیں جنہوں نے لمبے لمبے عرصے تک خدا کا انتظار کیا. اب بہت سارے اور لوگ ہیں جو خدا کا انتظار کر رہے ہیں. جب وہ خدا کا انتظار کر رہے ہیں تو خدا ان کو سرپرائز بھی دے رہا ہے. جو انتظار کر رہا ہوتا ہے اسے سرپرائز ملتا ہے, ضرور ملتا ہے, اور سرپرائز اچھا ہی ملتا ہے. اچھا, سرپرائز کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں پازیٹیو باتیں پہلے آتی ہیں کہ ہم پازیٹیو وے میں سوچتے ہیں. اگر کسی کی برتھ ڈے ہوتی ہے ہم اس کو سرپرائز دیتے ہیں, اگر کسی کی اینیورسری ہوتی ہے ہم اسے سرپرائز دیتے ہیں. ویسے سرپرائزز دینا جو ہے وہ سوشل لائف میں جو ہے وہ ہمیں پسند ہے کیونکہ اس سے ہمیں خوشی ملتی ہے. اسی طرح خدا کو بھی ایماندار لوگوں کو سرپرائز دے کے خوشی ملتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے, اگر مجھے میرا کوئی دوست, میری وائف یا میرے بچوں میں سے کوئی یا میری کلیسیا میں سے کوئی, میرے دوستوں میں سے کوئی اگر مجھے سرپرائز دے گا تو وہ میری ایکسائٹمنٹ دیکھ کر خوش ہوں گے. اسی طرح جب خدا ہمارا انتظار پورا ہوتا ہے ہمیں سرپرائز دیتا ہے, اور اس سرپرائز میں خدا کو جو ہے وہ بڑی خوشی ملتی ہے کیونکہ خدا ہم میں رہنا پسند کرتا ہے. خدا کی خوشنودی ہم بنی نوع انسان میں ہے, اور وہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ برکت حاصل کر رہے ہیں, ہم بلیسنگ حاصل کر رہے ہیں, ہم جو ہے وہ ترقی حاصل کر رہے ہیں. ہمیں بائبل مقدس میں ملا ہے, مطلب ایک شخص ہے جو 38 برس سے بیمار ہے, بیت حسدہ کے حوض پہ بیٹھا ہوا ہے. اب وہ پریشان ہے. اب یسوع اس کے پاس جا کے پوچھ رہا ہے, بھیڑ لگی ہوئی ہے, کلام مقدس میں لکھا ہے یوحنا 5 باب میں, بھیڑ لگی ہوئی ہے, بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پس مردہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. چونکہ جس کا وقت پورا ہو گیا تھا, جس کا انتظار پورا ہو گیا تھا, خدا نے اسے سرفرازی دینی تھی. اب وہ یسوع کے پاس جا کر اس سے پوچھ رہا ہے, ڈائریکٹلی جا کے اس سے پوچھ رہا ہے, کیا تو شفا لینا چاہتا ہے؟ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں میرے کو بندہ کو نہیں. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے, ہمارا انتظار پورا ہوتا ہے, خود جب انتظار پورا ہوتا ہے ہمیں اپرچونٹی مل رہی ہوتی ہے, ہمیں موقع مل رہا ہوتا ہے, ہم اپنے ماحول کو دیکھ کے خدا کو جواب دے رہے ہوتے ہیں, جیسے اس شخص نے کیا جو 38 برس میں. اب وہ اگلے حصے میں جو ہے وہ وہیں 5 باب کیا مطلب آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ چوتھی آیت میں, کیونکہ وقت پر خدا کا فرشتہ آتا, پانی کو ہلاتا, جو پہلے اتر جاتا وہ شفا پا جاتا. وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کوئی بندہ ہی نہیں ہے, میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے اتارے. اب اسے یہ نہیں پتا جس نے فرشتے کو بھیجنا ہے وہ خود اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے. اور جب وقت پورا ہو جاتا ہے پھر خود یسوع ہماری کوئی دوسری بات نہیں سنتا. جب وقت پورا ہوا ہوتا ہے تب وہ ہماری برکت کو ریلیز کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. میں نے بھی بات کی تھی سرپرائز کی, وہ پھر سرپرائز دیتا ہے. یسوع نے اس کے بعد اگلی کوئی بات نہیں کی اس سے. یسوع نے اسے کہا اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر جا. اور کلام میں لکھا کہ وہ اپنی چارپائی اٹھا کے اسی وقت اپنے گھر چلا گیا. یہ اس کے لیے بھی سرپرائز تھا, اس کی فیملی کے لیے بھی سرپرائز تھا. گھر والے تو پول پلا گئے ان کے خاندان والے, 38 برس پہلے اس کو وہاں چھوڑ کر آئے تھے. شاید کبھی ذکر ہوتا ہو جب وہ اپنی چارپائی اٹھا کے گھر پہنچا ہوگا, اس کے گھر والوں کے لیے سرپرائز. جب اسے کہا اور جا رہا ہوتا اپنی چارپائی اٹھا, وہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ مجھے اٹھا کے پانی میں اتار سکے, وہ خود اپنی چارپائی اٹھا رہا ہے, یہ اس کے لیے سرپرائز. وقت پورا ہوتا ہے تو خدا ضرور سرفرازی دیتا ہے, اور خدا پھر بڑھاتا بھی ہے, خدا اٹھا کے بھی کھڑا کر دیتا ہے. سرپرائزز دینا یسوع کو اچھا لگتا ہے. کانے گلیل کی جو شادی تھی وہاں پہ بھی کیا ہوا, وہاں پہ یہی سلسلہ ہوا ہے. اچانک سے مطلب میں ختم ہو گئی ہے. اب مقدسہ مریم
نوکروں سے کہہ رہی ہے کہ جو یہ تم سے کہیے کو، وہ آگے سے کہہ رہا ہے یہ میرا وقت نہیں آیا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ہم اس پہ بات نہیں کر رہے. جو بات ہم کر رہے ہیں وہ انتظار کرنے کی ہے. اب وہ جو وہاں کا جو میزبان ہوگا وہ پریشان ہوگا کہ کب جو ہے یہ میں والا سلسلہ کمپلیٹ ہو، ورنہ اگر میرے مجلس سے مانگ لی یا لوگوں نے مانگ لی تو مجھے تو شرمندگی ہو جائے گی. اچھا وہ جو وہاں پہ جو خادم ہے وہ جو پانی بھر رہے ہیں، اب دیکھیں ان کی زندگی میں خدا کیا کام کر رہا ہے. وہ بھی شاید انتظار کر رہے ہوں گے کسی بڑے معجزے کا، یا کسی سچے نبی کا انتظار کر رہے ہوں گے، خدا کی قدرت کا انتظار کر رہے ہوں گے. وہ پانی بھر رہے ہیں، پانی بھر رہے ہیں، پانی بھر رہے ہیں. اب بائبل القدس میں لکھا ہے کہ 6 مٹکے رکھے ہوئے ہیں جن میں 2 3 من کی گنجائش ہے. اب وہ پانی جو ہے وہ صحیح بڑے بڑے مٹکے ہوں گے، انہوں نے بھرا ہے، زیادہ ٹائم لگا، ایفرٹ لگی، محنت کی انہوں نے. محنت کرنے والے کو بھی انتظار ہوتا ہے کہ میں نے محنت کی ہے، مجھے اس کا اجر ملے گا، مجھے اس کا انعام ملے گا. اب انہوں نے پانی بھرا ہے، یسوع کہہ رہا ہے کہ یہ نکال کے میرے مجلس کے پاس لے جاؤ. اور وہ چکھنے کے بعد کہہ رہا ہے، پینے کے بعد کہہ رہا ہے کہ اچھی چیز تم لوگوں نے اب تک رکھ چھوڑی سی، ناقص پہلے دے دیا اور یہ اچھی والی جو ہے تم اب لے کر آ رہے ہو. یقین کیجئے وہ خادم جو پانی بھر کے لے کے گیا ہوگا، اس سے نہیں پتا تھا کہ یہ میں، وہ تو پانی بھر کے لے کے گیا ہے. وہ ضرور شوق میں ہوگا اور وہ ضرور سرپرائز ہوگا کہ یہ کیا. اور وہ شاید انتظار کر رہا ہو کہ میں نے اتنی محنت کی ہے، شاید مجھے اس کا زیادہ اجر ملے گا، مجھے شاید زیادہ جو ہے وہ دیہڑی مل جائے گی، یا مجھے شاید جو ہے وہ زیادہ انعام اس کا مل جائے گا. لیکن اب سوچے ذرا وہ کیسا شوقڈ ہوا ہوگا. وہ اس نے تو خود جو ہے وہ پانی بھرا ہے مٹکے میں، اور پانی بھرنے کے بعد پھر وہ کیا دیکھ رہا ہے کہ وہ جو پانی ہے وہ میں بنی ہوئی ہے، اور وہ بھی عام میں نہیں بنی ہوئی ہے، زبردست والی میں بنی ہوئی ہے. کیسا یسوع سرپرائز دیتا ہے نہ صرف اس خادم کو بلکہ گھر کا جو میزبان ہے اسے بھی ضرور سرپرائز ملا ہوگا. اس نے ہو سکتا ہے اپنی زندگی میں بڑے اچھے کام کیے ہوں، خدا کا انتظار کیا، اور اس نے جب اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے تو وہ شاید اس انتظار میں ہو کہ خدا اس کے سارے معاملات کو سنبھالے گا. تو دیکھیں خدا نے اس کے سارے معاملات کو سنبھالا ہے. جو خدا پر کا انتظار کرتے ہیں، جو خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں، وہ کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتے، وہ کبھی بھی رسوا نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا بھروسہ اعتقاد خدا پر ہے. عیسائی نبی کے صحیفے کے میں لکھا ہے 40-31 میں خدا کا انتظار کروں گا. جو خدا کا انتظار کرتے ہیں وہ شرمندہ نہیں ہوتے، کیونکہ انہیں خدا جو ہے وہ سرفرازی بخشتا ہے. اور خدا انہیں سرفرازی کیسی بخشتا ہے یہ پڑھتے ہیں، بڑی زبردست آیت ہے. میں ضرور جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اسے. عیسائی 40 باب کی 31 آیت لکھا ہے، لیکن خداون کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے. دوبارہ سے جو ہے وہ خدا اسے نیا زور دے گا، اور صرف زور نہیں دے گا، لکھا ہے اثر نو زور حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند بال اور پر سے اڑیں گے. عقابوں کی مانند خدا انہیں اڑائے گا. عقاب بہت اونچی جو ہے وہ اڑان بھرتے ہیں، اور بہت اونچی اڑان بھر کے وہاں سے وہ جو ہے اپنے پرے کے لیے جو ہے وہ وہاں سے نظر باندھ لیتے ہیں، اور پھر جب وہ آتا ہے تو اسے جپٹا مار کے وہ پکڑ لیتا ہے. اس کی ایک سائیکالوجی ہے. لیکن خدا ایماندار لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ جس طرح وہ اتنی اونچی اڑانیں بھرتا ہے، جو خدا کا انتظار کر رہے ہیں خدا انہیں جو ہے وہ اثر نو زور دیتا ہے، اور وہ بال اور پر سے اڑیں گے. لکھا ہے وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے. جو خدا کا انتظار کر رہے ہیں اور جنہیں خدا نے نیا زور دینا ہے، وہ دوڑیں گے اور تھکیں گے نہیں، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے، سٹپ نہیں ہوں گے. وہ کیوں؟ کیونکہ ان کا بھروسہ خدا پر ہے، ان کا اعتقاد خدا پر ہے، ان کا یقین خدا پر ہے. عزیزو، آج جو بات میں نے کی ہے، جو خدا نے میرے دل میں بات ڈالی، اور میں نے ادنا سی کوشش کی کہ میں یہ سکھا سکوں کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں خدا پہ بھروسہ کرنا ہے، ہمیں خدا کا انتظار کرنا ہے. اگر خدا نے آپ سے کوئی وعدہ کیا ہے، اگر آپ نے خدا کو اپنی زندگی دی ہے، اور اس نے اگر یہ کہا ہے کہ میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ، اس کے لیے خدا پہ بھروسہ کریں اور انتظار کریں. جو خدا کا انتظار کرتے ہیں وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے. خدا وقت پر ضرور سرفرازی دیتا ہے، لیکن وقت سے پہلے کبھی بھی کسی کو سرفرازی نہیں دی جا سکتی. اگر کوئی میری بہن ہے جسے آج جو ہے وہ اس کے دل میں یہ خواہش آتی ہے کہ مجھے خدا اولاد دے، تو اس کے لیے اس کو انتظار کرنا پڑے گا.
कम से कम 9 से 10 महीने तो इंतज़ार उसे करना ही पड़ेगा, उससे पहले तो पॉसिबल नहीं है ना। इसी तरह से खुदा के भी बहुत सारे वादे हैं जिसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता है। कुछ बातें इंस्टेंटली हो जाती हैं, इधर हम कह रहे होते हैं, कुछ लम्हे के बाद हमें उसके रिजल्ट्स मिल जाते हैं, और कुछ बातें वो हैं जिसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता है। तो अजीज़ों, जो बात सीखने की है, अगर आप खुदा का इंतज़ार कर रहे हैं, खुदा आपको ज़रूर सरप्राइज़ करेगा, आपको ज़रूर सरप्राइज़ देगा, और वो सरप्राइज़ देगा जिससे आप एक्साइटेड होंगे और आपके खुदा को उसके वसीला से खुशी मिलेगी, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है, वो हमसे प्यार करता है। वो जिस खुदा ने अपने बेटे को दरेक नहीं किया, उसे जो है वो कुर्बान कर दिया ताकि उस पर जो कुछ पर ईमान लाए वो हलाक ना, वो हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो सोचें वो हमारी मटीरियल चीज़ों से, हमारी सोशल लाइफ से कितना इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि कसरत की ज़िंदगी जो है वो इसी दुनिया में है, और वो हमारी सोशल लाइफ के साथ जो है वो उसका कंसर्न भी है और कनेक्शन भी है। वो चाहता है कि हमारी जिस्मानी ज़िंदगियाँ बाइसे बरकत हो, क्योंकि हमारी जिस्मानी ज़िंदगी का दारोमदार, हमारी रूहानी ज़िंदगी का दारोमदार हमारी जिस्मानी ज़िंदगी पर है। कलाम में लिखा है, पाक बनो जैसा मैं पाक हूँ। अगर मेरी जिस्मानी ज़िंदगी में मैं खुदा को अहमियत नहीं देता और चर्च जाके मैं बहुत बड़े बड़े नारे मारता हूँ, तो फिर मैं खुदा का इंतज़ार नहीं कर रहा। हमें अजीज़ों अपनी ज़िंदगी में, अपने उठने बैठने में, चलने फिरने सोने में, क्योंकि हर एक चीज़ का जो ज़मीन के नीचे ऊपर और आसमान के नीचे होती है एक वक्त मुकर्रर है, और जब आपकी ब्लेसिंग का वक्त मुकर्रर जो है वो पूरा हो जाएगा, जो मुकर्रर वक्त है वो पूरा होगा, खुदा ज़रूर आपको सरफराजी देगा। आइए हम इस पैगाम के लिए मिलकर दुआ करते हैं। अगर जो मेरे बहन भाई अज़ीज़ ये मैसेज सुन रहे थे, अगर वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ ताकि खुदा आपका इंतज़ार पूरा करे और आपको ज़रूर अच्छे सरप्राइज़ के साथ सरशार करे, ताकि हम सब मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी करें। आइए सरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। प्यार से भरे हुए ज़िंदा आसमानी बाप खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हम्दो सिताइश, प्रस्तीज, बुजुर्गी और शुक्रगुजारी के लायक है, और तूने ये खुदावन मुमकिन किया कि हम मिलकर यहाँ तेरे हजूर में जमा है। खुदा इन खुदावन तेरे सारे बेटे बेटियों के लिए जो खुदा इस ये मैसेज सुन रहे हैं ग्रेस नेटवर्क के वसीला से, खुदा इनकी ज़िंदगियों में खुदावन गहरा काम कर। ए खुदा तू ए खुदावन जानता है कि इनमें से हर एक की क्या ज़रूरत है, किस किस चीज़ का कौन क्या इंतज़ार कर रहा है, और हम खुदा उम्मीद रखते हैं कि हम बहुत सारी गवाहियाँ खुदा कलेक्ट करें, बहुत सारे खुदा तेरा फ़ज़ल, तेरा ग्रेस है खुदा तेरे लोगों पर खुदा जारी हो, ताकि खुदा इनका इंतज़ार पूरा हो सके। और खुदा जी हम तेरी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि तू ही हम्दो सिताइश, प्रस्तीज, बुजुर्गी और शुक्रगुजारी का रब है। तेरे बेटे खुदावन यीशु मसीह के बबरकत नाम के वसीला से मांगते हैं, आमीन।